बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, भारत को पाकिस्तान के खिलाफ झूठा और जहरीला हर्जा सराई और प्रोपोगंडा मकबूजा कश्मीर में होने वाला वाक़या उल्टा पड़ गया। भारतीय सियासी जमातों ने, अपोजिशन जमातों ने, भारतीय वजीर आला ने बात कहा कि ये भारत का सिक्योरिटी फेलियर है, भारत की फौज का सिक्योरिटी फेलियर है। 400 किलोमीटर अंदर मकबूजा कश्मीर में जहां 8 लाख फौज थी, वहां दहशतगर्द कैसे आ सकते हैं, इसका जवाब दे। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ का दबंग बयान से और पाकिस्तान की अवाम के जवाब पर भारत मुश्किलात में पड़ गया। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा, अगर भारत के पास कोई एविडेंस है तो वो सामने लाए। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा, भारत के पास कोई एविडेंस है तो वो सामने लाए, हम मुश्तरका इंक्वायरी कमीशन बना देते हैं, यूएनओ के तहत कमीशन बना देते हैं ताकि लोगों को हकायक आए। दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ की लीडरशिप की आदत के मुताबिक पाकिस्तान की साबक वजीर आजम की खामोशी, वो उनका कहना है कि अगर साबक वजीर आजम नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को अपनी नवासी की शादी पर बुला सकते हैं तो पाकिस्तान का दरियाओं का पानी बंद कर कर उन्होंने जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की और जंगी जराइम किया है। क्या नवाज शरीफ का इस पर खामोशी क्या मतलब? नरेंद्र मोदी से नवाज शरीफ की ज्यादा दोस्ती है कि पाकिस्तान है? यकीनन नवाज शरीफ मुहिब्बे वतन है, हम उन पर शक नहीं करते, लेकिन ऐसे में उनकी तरफ से भी एक दबंग बयान आना चाहिए। दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ का कहना है, इनके सेनेटर जवेद का, कि अगर इमरान खान का जो सबसे पाकिस्तान का चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तानिया और कश्मीर का मकबूल लीडर है, जिसकी एक दबंग आवाज पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग तकरीर सुनते हैं, उसका बयान भी जारी नहीं किया जा रहा, जबकि भारतीय वुजरा और वहां की फौज नहीं, वुजरा और सियासतदान बयान दे रहे हैं। ऐसे में इमरान खान का अगर इन नए बयान से चिढ़ है जो डयाला जेल में बंद है, तो इमरान खान की पुरानी तकरीर ही दिखा दे। उन्होंने कहा था पाकिस्तान जंग का जवाब सोचेगा नहीं, कर देगा, करके बताएगा। लिहाजा भारत अब अपने ही जाल में फंस गया जो उसने पाकिस्तान की तरफ दिखाया था। मौजूदा पाकिस्तान के वजीर आजम ने, शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर भारत के पास कोई शवाहिद है, कोई एविडेंस है, तो हम इंक्वायरी करवा लेते हैं, वरना झूठा इल्जाम भारत बंद करे, प्रोपेगेंडा गैर जानिबदारा तहकीकात करवा लेते हैं। अगर भारत ने पाकिस्तान पर जो मकबूजा कश्मीर है, जो उसका कश्मीर ही नहीं है, जो एक मुतनाज़ा इलाका है, यूएनओ की करारदाद के मुताबिक पहले उस पर कदम किया और अब उन्होंने जंगी जुर्म किया है कि पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे में पानी रोक कर उन्होंने धमकी दी कि पानी रोक लिया जाएगा, और ये अगर ऊपर के इलाके से नीचे आए तो जंगी जराइम कराते हैं। इसके लिए पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट में जाते हैं तो भारत को बहुत बड़ा जुर्माना हो सकता है और उसके खिलाफ फैसला हो सकता है। नाज़रीन, इस मौके पर भारत का बयानिया भारत में पिटता जा रहा है। भारत की अक्सरियत सियासी जमातें और खुद भारत के बाद फौजी रिटायर्ड, उन्होंने कहा कि ये टोपी ड्रामा बंद किया जाए। मकबूजा कश्मीर में जो पाकिस्तान का इलाका है उसमें 8 लाख की फौज है, 400 किलोमीटर एक सियाहत के मकाम पर इस तरह दहशतगर्द का जवाना सवाली, और अभी तक भारत एक सबूत नहीं दे सका और भारत की परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि मौजूदा मौके पर इंडिया ने जो बलगाम वाकया के बाद जितने भी इकदाम किए उनके सियासतदानों ने किए, लेकिन पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम का बयान ना चलवाना समझ से बाहर है। अगर
سابق وزیر اعظم یا نواز آج وزیر اعظم بولے لیکن وزیر اعلیٰ پاکستان بولے لیکن کاکول میں بولے، آرمی چیف بھی بولے، لیکن اس کا جواب وزیر اعظم کو دینا چاہیے تھا۔ بہرحال شاید ہو سکتا ہے سابق وزیر اعظم مصروف ہو اور آنے والے دنوں میں کوئی اہم بیان اس میں وہ صادر کر دیں۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی کہ بانی عمران خان القادر جو جھوٹا کیس ہے جس میں غریب غربا پڑ رہے تھے، جس نے عمران خان نے ایک پیسہ بھی نہیں لیا، جن 300 مقدمات میں ایک سزا سنائی گئی، اس کا بالآخر لاہور سے جانے والے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے 23 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف کی بارہا درخواستوں پر ایک بے گناہ شخص کی قید پر جو رات 11 بجے کیس کی سماعت ہوتی اسی سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے۔ گزشتہ روز وکلا گئے تھے اور انہوں نے کہا عمران خان پر پراسیکیوشن مقدمہ نہیں کر سکا، اگر جھوٹا کیس ہو تو ضمانت ایک حق ہوتا ہے جو جیل میں بند ہے۔ عمران خان کے خلاف 27 جنوری کو کیس ہوا اور اب اس ضمانت سابق وزیر اعظم جو ورلڈ کپ جیتا ہو 30 اپریل کو بدقسمتی دیکھیں کہ جو سینئر موڈ جیسے اجاز اسحاق صاحب، بابر ستار صاحب اور دیگر جج صاحبان، ان کی بجائے جو لاہور سے 15ویں نمبر پہ گئے قائم مقام چیف سرفراز ڈوگر اور انہوں نے جسٹس آصف کی صاحب نے یہ 30 کو سماعت لگا لیا اور آئینی ماہرین کے مطابق یہ اتنا کمزور کیس بےہودہ ہے کہ اس سے عمران خان کی ضمانت 100% یقینی ہے اور باقی تو تمام سیاسی کیس ہیں۔ اگر عدالتیں اس کے علاوہ کسی اور کیس میں عمران خان کو گرفتار نہیں کرتی، 9 مئی میں بھی نہیں کرتی، ان میں بھی تقریباً سب میں ضمانتیں ہو چکی ہیں، تو پھر عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی۔ لیکن حکومت ماضی میں بھی جب بھی عمران خان کی ضمانت ہوتی تھی تو دوسرے نئے کیس میں پکڑ لیتی تھی۔ گزشتہ روز عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے حملہ ہوا تو شہباز شریف اللہ نہ کرے بھارت کے ساتھ حملہ ہوا، میں آپ کو ایمانداری سے بینگ پاکستانی کہہ رہا ہوں، پاکستان کی فوج کے ساتھ پاکستان کی عوام کھڑی ہوگی۔ بھارت ملک اپنا ہے، پاکستان ہم سب کا ہے۔ ہاں اگر کوئی ذاتی اختلافات ہیں اسے دور کرنے چاہیے، کسی کے خدشات ہیں، اگر کوئی سرکاری ادارہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے تو انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ اگر بھارت پاکستان پر حملہ ہوا تو شہباز شریف پہلا جہاز پکڑ کر بھاگ جائیں گے اور ہم اور ہمارے بچے یہی لڑیں گے، اڈیالہ کے دروازے کھولے جائیں اور عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اور ناظرین گزشتہ روز نجم سیٹھی صاحب نے بھی ایک خبر دی تھی کہ 3 ریٹائرڈ 4 جرنیل صاحبان عمران خان سے ملاقات کریں گے اور ان سے تعاون مانگیں گے۔ عمران خان تو پاکستان کے لیے انہوں نے ہمیشہ کہا ہے میں اپنے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کو معاف کر دوں گا، لیکن بے گناہ افسران انہوں نے جن کی گھروں کی ماں بہنیں بیٹیوں کو اٹھایا، ان کو برہنہ کیا، ان کی عزتوں کو خراب کیا، لوگوں کو جھوٹے مقدمہ درج کیے، ایسے افسران کو آئین اور قانون اور جنہوں نے ملکی خزانہ اربوں کروڑوں روپے کرپشن سے لوٹا انہیں جواب دہ ہونا ہوگا ہر حال میں۔ ان سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ڈیل ویل میں نہیں کروں گا، صرف اور صرف پاکستان کے مفاد میں فیصلہ ہوگا۔ ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے واشگاف لفظوں میں پیغام دیا ہے کہ پاکستان حقیقی آزادی کے قریب پہنچ چکا ہے، اسی لیے سینیٹر جو فیصل جوید ہے عمران خان صاحب کے، وہ عموماً اسٹیٹ سیکرٹری بھی رہتے ہیں، انہوں نے کہا مودی اور بھارتی وزراء کے بیانات، تصاویریں، تقریریں اور فوٹیج وغیرہ دڑا در چل رہی ہے اور جھوٹا نیریٹو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے دنیا نے مسترد کر دیا بھارت کے نیریٹو کو، مگر اپنے ہی ملک کے سابق وزیر اعظم پاکستان، اپنے ہی ملک کے سابق وزیر اعظم پاکستان اور قومی ہیرو یعنی کہ عمران خان سب سے بڑے سوشل ورکر، سب سے بڑی پاکستان کی سیاسی جماعت کے سربراہ، جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہے، عمران خان کی تصویر و نام تک نہیں چل رہے۔ عمران خان کے پیغام سے قوم کو جو قوت ملتی ہے وہ بے مثال ہے۔
انہوں نے کہا قومی ہم آہنگی کے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور ان کا خطاب قوم کو ایک کر سکتا ہے جو تقسیم ہوئی۔ عمر ایوب نے کہا کہ اس وقت ہم پاکستان میں بھارت نے حملہ کیا تو ایک ہیں لیکن قوم تقسیم ہے۔ لیکن ناظرین، یہ جنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ تو بعد کی بات ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کے مطابق جنگ اگر مختصر ہوتی ہے تو پاکستان کامیاب ہوگا، اگر دیر ہوتی ہے تو بھارت کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے۔ لیکن بھارت جانتا ہے کہ پاکستان نیوکلیئر پاور اور پاکستان کی فوج ہر مشکل حالات میں ملک کو کرائسس سے نکالنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اس وقت حکومت کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ حکومت جو 17 سیٹوں والی کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو دی گئی، ان میں اتنا وزن نہیں ہے کہ یہ حکومت میں پاکستان کی قوم کو اکٹھا کر سکے۔ قوم بھارت کے خلاف جنگ میں تو اکٹھی ہو سکتی ہے، لیکن قوم پر جو مظالم ہوئے، جو چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، جو 74 سالہ سینیٹر اعجاز چودھری، یاسمین راشد، سابق گورنر عمر چیمہ، اعظم سواتی، صداقت عباسی اور ہزاروں لوگوں کو پر جبری تشدد کیا گیا، برہنہ کیا گیا، صحافیوں کو بے روزگار کیا گیا، ججوں کی ویڈیو بنائی گئی، وہ تو اپنی جگہ گلا شکوہ رہے گا، اسے کوئی نہیں بولے گا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے وزیر دفاع خواجہ قاسم کا اسکائی نیوز کو انٹرویو نامناسب ہے، اور اس کو جتنا نقصان پہنچایا ہے پاکستان نے نہیں پہنچایا۔ اگر خواجہ آصف صاحب جوتے مارنے کے علاوہ اس وزارت دفاع کی ڈیفنس منسٹر ہونے کے باوجود ایسی غیر ذمہ داری کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ زبان بند رکھے، ورنہ ریحانہ ڈار کے ساتھ جس دن بیلٹ بیگس میں 45 سے کھل گئے تو خواجہ آصف صاحب کی تو سیٹ ہی نہیں رہے گی۔ لہٰذا ہم یقین کرتے ہیں، اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹا آدمی کسی بڑی کرسی پر بیٹھ جائے، کوئی بھی چھوٹا آدمی، نااہل آدمی، نالائق آدمی جو اس کے اہل نہ ہو، کسی بڑی یا طاقتور کرسی پر بیٹھ جائے تو وہ عہدہ نہیں، وہ عہدہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اور وہ چھوٹا آدمی بڑا نہیں ہو سکتا، بڑا بندہ نہیں بن سکتا۔ بڑا آدمی کردار سے بنتا ہے، کردار میں اس کو سچ بولنا پڑتا ہے، صاف ستھرا کردار رکھنا پڑتا ہے، اپنے عہدے سے انصاف کرنا پڑتا ہے۔ نا انصافی اور ظلم اس شخص کی انسانیت کو بونا اور چھوٹا کر دیتے ہیں۔ لہذا 20 سیٹوں والوں کو اگر آپ اقتدار دیں گے تو وزارت عظمیٰ کا عہدہ چھوٹا ہو جائے گا، اور دینے والے اور دلانے والے بھی چھوٹے ہو جائیں گے، یعنی کہ فارم 47 بنانے والے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کو تو اندر رکھا ہے، اب ان کی رہائی موجودہ حکومت کی مجبوری بن گئی ہے، اور طاقتور حلقے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان ہی ملک کو ایک زبان اکٹھا کر سکتا ہے۔ یقیناً پاک فوج اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کی فوج کے ساتھ قوم شانہ بشانہ لڑے گی۔ لیکن عمر ایوب جو اپوزیشن لیڈر ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان اس وقت قوم میں تقسیم ہے، لیکن ہم ملکی مفاد اور عمران خان کی ہدایت پر بھارت کے خلاف ہر منہ توڑ جواب دیں گے۔ لیکن ایسے موقع پر بہتر ہے کہ عمران خان کا قانونی حق ہے کہ انہیں ضمانت ملی جائے، اور ان کی ضمانت فوری طور پر ہونی چاہیے۔ ناظرین، دوسری طرف حکومت کی ناانصافیوں کی ایک پوری پہاڑ جتنی داستانیں ہیں۔ ثانیہ نشتر نے پاکستان تحریک انصاف کی سینٹ کی سیٹ سے نشست دیا تو 1.5 ماہ سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، لیکن چیئرمین سینٹ نے کے پی کے میں جو تحریک انصاف کی نشست ہے وہ اس کا الیکشن کا اعلان نہیں کیا اور غیر قانونی طریقے سے روکا ہوا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر بڑے باکردار آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، 3-4 دن بعد ہی اس کا سینٹ کا الیکشن کر دیا۔ سپریم کورٹ کا حکم یہ نہیں مانتے، ان کے کہنے پر الیکشن یہ نہیں کراتے، پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دیتی۔ فائز عیسیٰ جیسا جج ان سے بلے کا نشان چھین لیتا ہے، ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا، 20 لوگوں کو اقتدار دے دیا جاتا ہے، پھر بھی پوری عوام عمران خان کے۔ پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے کہا کہ ایسٹرن دریاؤں کو مکمل طور پر روک سکتے ہیں، ویسٹرن دریاؤں پر یہ ممکن نہیں۔ یہ جنیوا
کنونشن کی خلاف ورزی اور بھارت نے جنگی جرائم کیا ہے۔ سنتاس معاہدے کا پانی اگر روکتے ہیں تو ان کے خلاف دنیا میں سخت کارروائی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں مل رہے، اور جو الزام لگایا جا رہا تھا اس پہ محترم علی امین گنڈاپور پہ کہ انہوں نے 1 ارب کا کہا اور مائنرل آن مائنڈ بل دیا جائے، اس پر کہا جا رہا ہے کہ ایسا دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ تاہم ان کی ہمدردیاں، انہیں حکم ضرور ہے، لیکن وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی مرضی کے بغیر کے پی کے اسمبلی سے منظور کرانا ناممکن ہے۔ ناظرین، میں نے یہ تمام جو حالات تھے وہ بتا دیے۔ بھارت کو پاکستان کے خلاف زہریلا پراپوگنڈا الٹا پڑ گیا۔ بھارت کے خود ہی سابق وزیر اعلیٰ، ان کے سیاستدان ان پر کہہ رہے ہیں یہ آپ کا سیکورٹی فیلئر ہے۔ پاکستان کے خلاف ایک ایویڈنس نہیں ہے۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ جماعت ہے، سنی اتحاد کونسل کی جماعت، صاحبزادہ حامد رضا کا بڑا خوبصورت بیان ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے، وہ پوچھنا یہ تھا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تازہ بیان ریاست کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوا؟ کویسچن مارک۔ کیا یہ بیان ریاست کے لیے تباہ کن ثابت نہیں ہوا؟ کویسچن مارک۔ اس بیان کو ریاست مخالف سمجھتے ہوئے بغاوت کی ایف آئی آر ہوگی یا پھر بیان کی روشنی میں قومی ایوارڈ عنایت کیا جائے گا؟ قومی ایوارڈ عنایت کیا جائے گا صاحبزادہ حامد رضا۔ میں نے اسی لیے ناظرین کہا ہے، کوئی صحافی ہو، کوئی سرکاری عہدیدار ہو، سیاستدان ہو، اگر کسی غلط آدمی کو، کسی نااہل آدمی کو جو اس سیٹ کا اہل نہیں ہے، اس کو بٹھا دو گے تو اس عہدے سے بھی ناانصافی کرو گے اور عوام سے بھی انصافی کرو گے، اس ادارے سے بھی ناانصافی کرو گے۔ لہذا آنے والے دنوں میں ہمیں توقع ہے کہ بانی پی ٹی اگر رہا ہوتے ہیں تو پاکستان کی قوم 25 کروڑ عوام کی 80% آبادی یک جہاں ہو کے بھارت کو منہ توڑ جو آواز بھی دے رہی ہے، انشاءاللہ کل بھی دے گی، اور ہم توقع کرتے ہیں 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہنے والے محترم نواز شریف صاحب، جو علاج کے بعد لندن سے آئے ہیں، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہے، وی پی این لگائیں وہ بھی، تو اگر وہ اپنی کسی عزیز کی شادی میں نریندر مودی کو بلا سکتے ہیں تو اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، نریندر مودی صاحب مقبوضہ کشمیر میں پاکستان نے دہشت گردی نہیں کرائی، پاکستان تو دہشت گردی کا شکار ہے اور اس میں بھارت ملوث ہے۔ چند روز قبل، مہینے قبل ہی جعفر ایکسپریس میں ہم نے شہادتیں دی، 80 لاکھ ہزار سے زیادہ شہادتیں دی، اربوں خربوں روپے کا نقصان کیا۔ پاکستان کا مذہب ایک اسلام پرامن مذہب ہے جو کسی بھی ناحق انسان کے قتل کو پسند نہیں کرتا، لیکن پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ جو جبری معاشی قتل کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی تاریخ بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ لاہور پریس کلب کے 3-4 دفعہ سیکرٹری رہنے والوں کو اغوا کیا گیا، انہیں حبس بے جا میں رکھا گیا گھر سے رات کی تاریخ میں۔ اس کے سلسلے میں پیر میں لاہور پریس کلب میں صحافیوں نے تمام بلایا ہے کہ صحافیوں میں پچھلے 3 سالوں میں جو جبر ظلم اور صحافی معاشی قتل ہوا ہے اس کے خلاف حکمت عملی بنائی جائے۔ صحافیوں کو بھی ناانصافی کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ صحافیوں کے خلاف کسی کردار کشی کا حق نہیں، لیکن صحافی کی یہ کام بھی نہیں کہ وہ حکمرانوں کا غلام بنے یا طاقتوروں کے کلمے پڑھے۔ صحافی کا کام ہے بغیر خوف اور لالچ کے حقائق بتائے۔ یاد رکھ لیں کہ پاکستان میں اب عمران خان کی اگر 30 اپریل کو ضمانت ہو جاتی ہے، اگر ہو جاتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اگلے کیس میں حکومت پکڑتی ہے نہیں پکڑتی، انہیں رہا کرتی ہے نہیں کرتی، نئے کیس میں گرفتاری ڈال لیتی ہے، تو پھر ملک کی یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں عمران خان کا پیغام بھارت کے بیانیے کو واڑ کے رکھ دے گا، یعنی کہ وہ نستہ نبود کر دے گا، کیونکہ وہ پوری دنیا میں عمران خان کو سننے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں۔ اس سے زیادہ تفصیلات کیا بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔